हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कह रहे हैं, वआतुन निसा, और दो औरतों को सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन, खुश दिली से। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है महर की। महर निकाह का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। आदमी को निकाह में महर देना होता है। और उसमें देखिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी शरई महर, इसका कहाँ से ये बात आई है, कौन सी हदीस में उन्होंने ये पढ़ा है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो महर दिया था वो 500 दिरहम उनको चांदी हक महर में दी थी, जो कि 187 तोला बनती है। तो ये कहाँ से ये बात आई, ये समझ नहीं आई है कि जो लोग कहते हैं जी देखिए जब जहेज़ देना है तो उस वक़्त तो इतनी इतनी चीज़ें मांगते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि ये ऐसे है वैसे। तो जब देने की बारी आती है, महर देने की बारी आती है, तो शरई महर उनको याद आ जाता है। और ये मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किसी ज़माने में मैं चांदी की कीमत ऐसे हो कि जैसे शुरू में तो सोना भी इतना महंगा नहीं होता था आज के हिसाब से अगर कंपेयर करो, तो कभी ऐसा हुआ होगा मे बी 3200 रुपये का कुछ इतना तोला बन गया होगा, तो वो उस वक़्त से फिर वो बात चली है। लेकिन आज के ज़माने से अगर आप लेते हैं तो ये इसका कोई भी वजूद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर आदमी की हैसियत किंतार है, मतलब सोने का पहाड़ जितनी है, तो वो उतना भी दे सकता है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि इतनी, आदमी की हैसियत पे है कि वो कितना महर देगा। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दो औरतों को महर उनके खुश दिली से दो। फ़इन तिबना, बस अगर वो तिबना खुशी से दे दे, लकुम तुम्हें, अनशेन कोई चीज़, मिन हो इसमें से, नफसन खुद ही, और अगर वो अपनी दिल की खुशी से तुम्हें माफ़ कर देती हैं या फिर उस महर में से कुछ रकम से तुम्हें कोई तोहफ़ा देती हैं, तो फ़कुलूहु, तो खाओ उसे, हनीयन, खुशी से, मरिया और खुशगवार समझकर उसको ले लो। कि उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो महर की रकम थी, मैंने नहीं लेनी है। और औरत का ये हक है उसका महर, वो आदमी से अगर आदमी नहीं देता तो वो डिमांड कर सकती है। देखिए महर का ताल्लुक ऐसे नहीं, बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी इतना महर लिखवा दिया तो ये तो तलाक के वक्त देना पड़ेगा, तो उसका तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही, मुझे तो जब मैं पढ़ी थी तो जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, क्योंकि वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वला तू, और ना तुम दो, असुफ़हा नदानों को, अमवालकुम, माल अपने, अल्लती, वो जो, जअलल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, क़यामन, ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया, वर्ज़ुक़ूहुम, तो रिस्क दो उन्हें, फ़ीहा इसमें, वक्सूहुम, तो पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं, कि यतीम जो हैं अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक़्त तक, क्योंकि ये माल उनकी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कहो। कई दफ़ा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज़ लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था, उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि गुस्से से बात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात कहो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वब्तलू, और आज़माते रहो, अल यतामा, यतीमों को, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब बलगू, वो पहुँच जाए, अन निकाह, निकाह की उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई मेरे ज़िम्मे ख़त्म करूं, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं इन्हें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे होता है ना एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुँच जाए निकाह की उम्र को। फ़ाइन, पस अगर आनस्तुम, पाओ तुम, मिनहुम उनमें, रुश्ता, भलाई, सूझबूझ, फदफाऊ, तो दे दो उन्हें, अलैहिम इन्हें, अमवालहुम, तो उनके माल पूरे के पूरे उनको वापस दे दो। वला तअकुलूहा, और ना खाओ उन्हें, इसराफन, इसराफ करते हुए, व बिदारन, और जल्दी जल्दी करते हुए, अन के,
ان کے ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں. اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے. اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے تو اس میں سے یہ ہو گیا تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو. تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے. وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہو غنیًا غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. فَإِذَا، پس جب دفعتم، دے دو تم، علیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ وَاتَّقُوا اللَّهَ والی بات آ کے رک جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے، خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں، تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسیب، حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی، وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا. کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ
اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیبن ایک حصہ مما اس میں سے جو تارکہ چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربونا اور رشتہ دار وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے تارکہ چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربونا اور قرابت دار۔ اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور اب ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی نا۔ سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا وہ زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ نے وراثت کے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو، آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فَارْزُقُوهُمْ تو تم دو انہیں منہو ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہیں نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو۔ جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے، یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا۔ تو وَقُولُوا اور کہو، لَهُمْ ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، لو تارکو اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریاتن اولاد، ضعافن کمزور، خافو وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدہ بات سیدھی۔ اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہیں نا جو تقسیم کر رہے ہیں اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर तुम ये सोचो कि तुम अगर ऐसे वक्त में हो कि तुम फौत हो गए हो और तुम्हारे पीछे जो बच्चे हैं वो कमज़ोर छोड़ गए हैं, तो तुम उनके लिए क्या सोच रहे हो कि वो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो आज जो पीछे कमज़ोर बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं, अभी नाबालिग हैं, तो उनके बारे में भी तुम वैसे ही फ़ैसला करो जैसे तुम अपनी औलाद के लिए करते हो। देखिए, इससे ज़्यादा मोहब्बत और कौन करेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला एक एक ऐसे लगता है कि दिलों के अंदर के हाल भी खोल के बयान कर दिए कि लोगों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ। अगर तुम थोड़ा सा भी पैसे की, क्योंकि ये माल जब कम वक्त हाथ में आ जाता है तो इंसान बड़े बड़े गुनाह कर जाता है, बड़े बड़े लोगों के दिल दुखा देता है। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने एक एक जो रिश्ता है ना उसकी डिवीजन का इसमें बता दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आप भी सुनते रहिए और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।